السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہمارا چھٹا پارہ سورۃ مائدہ جاری ہے۔ 47 یعنی 47 آیات ہو گئی ہیں۔ 48 یعنی 48 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ اور انزلنا ہم نے نازل کی الیکا آپ کی طرف کتاب بالحق حق کے ساتھ تصدیق کرنے والی لما بین یدیہ اس کی جو اس سے پہلے ہے، من الکتابی کتاب میں سے، ومہیمنا اور نگران ہے، علیہ اس پر، فاحکم پس فیصلہ کرو، بینہم ان کے درمیان، بما انزل اللہ اس کے ساتھ جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، ولا تتبع اور نہ تم پیروی کرو، اہواہم ان کی خواہشات کی، اما جاک من الحق اس سے جو آ چکا آپ کے پاس، من الحق کی حق میں سے، لکل جعلنا ہر ایک کے لیے، جعلنا ہم نے بنائی، منکم تم میں سے، شرعۃ شریعت، و منہاج اور طریقہ، ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لجعلکم البتہ بنا دیتا تم کو، امت واحدہ امت ایک ہی، ولیکن اور لیکن، لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تم کو، فیما آتاکم اس میں جو اس نے دیا تم کو، فاستبقوا الخیرات پس سبقت لے جاؤ خیرات بلائیوں میں، اللہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، جمیعاً سب کا، فینبئکم پس وہ بتا دے گا تم کو، بما کنتم اس وجہ سے، کنتم جو تم تھے، فیہ اس میں، تختلفون اختلاف کرتے، وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ اور یہ کہ تو فیصلہ کر، بینہم ان کے درمیان، بما انزل اللہ اس کے ساتھ جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، اور لا تتبع نہ تو پیروی کر، اہواہم ان کی خواہشات کی، واحذرہم اور بچ ان سے،
यफ्तिनू का, कहीं वो आजमाइश, कहीं वो फितने में डाल दें तुझको। अन बाजी बाज उससे, मा अंज़लल्लाहु अलैक, जो उतारा अल्लाह ताला ने आपकी तरफ। फ़इन तवल्लौ, पस अगर वो फिर जाएं। फ़ालम, पस तो जान ले। अन्नमा युरीदुल्लाहु, ये कि चाहता है अल्लाह ताला, अन युसीबहुम, के पहुँचे उनको, बिबाज़ि ज़ुनूबिहिम, बाज़ उनके गुनाहों की वजह से। व इन्ना कसीरन, और बेशक बहुत से, मिनन्नासी, लोगों में से, लफ़ासिकून, अलबत्ता नाफरमान हैं। अफ़ा हुक्मुल जाहिलियती, क्या पस फ़ैसला जहलियत का। जब गुना, वो चाहते हैं, वमन अहसनु, और किसका ज़्यादा अच्छा है, मिनल्लाहि, अल्लाह ताला से, हुक्मन, फ़ैसला, लिकौम यूक़िनून, उस कौम के लिए जो यकीन रखती है। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं जो हमने अब कुरान मजीद उतारा ना, तो वो अपने से पहली किताब की तस्दीक भी करती है और उन पर निगरान भी है। निगरान इस लिहाज से है कि अब इस किताब के बाद किसी नई शरीयत ने नहीं आना, और ये सब किताबों में जो आपस में इख्तलाफ था उन सब को काट छाँट करके ये एक निगरान कर भेजी गई है किताब, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया हुआ है। तो कहा गया कि आप उनके दरमियान इसी के ज़रिए फ़ैसला करें जो अल्लाह ने उतारा है, उनकी ख्वाहिशात के पीछे न लगना, जबकि आपके पास हक़ आ गया है। हमने हर एक के लिए एक शरीयत और तरीक़ा बना दिया है। अगर अल्लाह ताला चाहता तो मैं एक ही उम्मत बना देता, यानी एक ही उम्मत बना देता, तुम आपस में इख्तलाफ ना करते, लेकिन ताकि वो तुम्हें आज़माए उसमें जो उसने तुम्हें दिया, बस तुम भलाइयों में सबकत ले जाओ। यानी मुराद ये है कि जो अल्लाह ताला ने कह दिया उस पर अमल करने वाले बन जाओ। भलाइयों में सबकत ले जाने से ये मुराद है, उनकी ख्वाहिशात की परवाह ना करो, अल्लाह की तरफ तुम्हारा लौटना है, बस वो बता देगा जिसमें तुम इख्तलाफ करते थे। और ये कि फ़ैसला करो उनके दरमियान जो अल्लाह ने उतारा, उनकी ख्वाहिशात के पीछे ना लगना। अल्फाज ना आज रिपीट हो रहे हैं बार बार, उनसे बच के रहो। यानी ये जो अपनी ख्वाहिशात उनकी हैं वो तुम्हारे पास आके इस तरीके से पेश करते हैं कि तुम भी उनके धोखे में आ जाओ, तो कहा ऐसे ना करना, तुम उनसे बच के रहो, कहीं तुम्हें फितने में ना डाल दें उससे जो अल्लाह ने आपकी तरफ उतारा है। यानी कहीं तुम अल्लाह की बात से हट ना जाना उनकी ख्वाहिशात के पीछे लग के, और अगर वो फिर जाएँ तो जान ले ये कि अल्लाह ताला चाहता है कि उन्हें उनके गुनाहों की वजह से पहुँचे, मुसीबत भी लिख लें, मुसीबत पहुँचे उनको। वैसे तो सिर्फ पहुँचना ही होता है, लेकिन यहाँ कोई ये हो जाएगा ना तो वाज़िह हो जाएगा कि मुसीबत पहुँचे उनको बाज़ उनके गुनाहों की वजह से, और बेशक बहुत से लोगों में से अलबत्ता नाफरमान हैं, यानी अक्सरियत नाफरमानों के बहुत कम हैं जो अल्लाह पर ईमान लाने वाले हैं। तो क्या वो जहलियत का फ़ैसला चाहते हैं, यानी जो आप फ़ैसला करते हैं उसको मानने को तैयार नहीं हैं, वो कहते हैं हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ैसला करो, तो क्या वो जहलियत का फ़ैसला चाहते हैं। लेकिन जो कौम यकीन रखती है ना, उनके लिए अल्लाह से बढ़ के किसी का फ़ैसला अच्छा नहीं हो सकता, वो अल्लाह के फ़ैसले पे राज़ी होते हैं। अब 26वां पारा देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह 26वां पारा हमारा सूरत अल-अहकाफ़ जारी है। हमारी 9 आयात हो गई हैं, 9, अब 10 पढ़नी है, 10 यानी। कुल कह दो, अरे तुम, क्या तुमने देखा, इनकाना, अगर वो है, मिन इंदिल्लाही, पास से अल्लाह ताला के, वकफ़र तुम भी,
اور تم نے کفر کیا اس کے ساتھ، یا انکار کیا یا کفر کیا، دونوں ہو سکتے ہیں، بھی اس کے ساتھ، شہیدہ شاہدوں نے گواہی دی، گواہی دینے والے نے، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، اللہ مثلی ہی اسی جیسی، فآمنہ پس وہ ایمان لایا، واستکبرتم اور تم نے تکبر کیا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، قوم ظالمین قوم ظالم کو، وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، للذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، لو کان خیرن اگر یہ ہوتا بہتر، ما سبقون علیہ نہ وہ سبقت لے جاتے ہم سے، الیہ اس کی طرف، وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا اور جب نہیں انہوں نے ہدایت پائی، بھی اس کے ساتھ، فَسَيَقُولُونَ پس ان قریب وہ کہیں گے، ھذا افک مبین یہ جھوٹ ہے پرانا، ومن قبلہ اور اس سے پہلے، کتاب موسیٰ کتاب موسیٰ علیہ السلام کی، امام رہنما و رحمہ اور رحمت تھی، وہذا کتاب اور یہ کتاب، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لساناً عربیاً زبان میں عربی، لینذر الذین تاکہ وہ ڈرائے ان لوگوں کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، وبشری المحسنین اور خوشخبری ہے نیکی کرنے والوں کے لیے، ان الذین بے شک وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا، ربنا اللہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، ثم استقاموا پھر ثابت قدم رہے، فلا خوف علیہم پس نہ خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اولئک اصحاب الجنہ ایسے ہی لوگ ساتھی ہیں جنت کے، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، جزاء بما کانوا یعملون بدلہ ہے اس وجہ سے کانو جو وہ تھے، یعملون عمل کرتے، ووصینا الانسان اور ہم نے وصیت کی انسان کو،
بوالدیہ اپنے والدین کے ساتھ احسان و حسن سلوک کی، حملت ہو اٹھایا اس کو، اس کی ماں نے کرہن تکلیف سے، وضعت ہو جنم دیا اس کو کرہن تکلیف سے، حمل و فصال ہو اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا، ثلاثون شہرہ 30 مہینوں میں ہوا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغ شدہ ہو جب وہ پہنچ گیا اپنی جوانی کو، وبلغ 40 سنہ اور پہنچا 40 سال کی عمر کو، کالا کہا ربی اے رب اوزینی توفیق دے مجھ کو، ان اشکرہ کہ میں شکر کروں، نعمت کا تیری نعمت کا، اللہ تی جو انعمت تو نے انعام کی، علیہ مجھ پر، والا والدیہ اور میرے والدین پر، وان اور یہ کہ عملہ صالحاً میں عمل کروں نیک، ترضاہ جس کو تو پسند کرتا ہے، واصلح لی اور اصلاح کر دے، لی میرے لیے، فی ذریتی میری اولاد میں، انی تبت الیک بے شک میں نے توبہ کی تیری طرف، وانی من المسلمین اور بے شک میں فرما بردار ہوں، بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں، اولئک الذین ایسے ہی لوگ، نتقبل عنہم ہم قبول کرتے ہیں ان کی، احسنہ زیادہ اچھا معامل اس سے جو انہوں نے عمل کیے، ورنہ تجاوز اور ہم درگزر کرتے ہیں، ان سیئاتہم ان کی برائیوں سے، فی اصحاب الجنہ ساتھیوں میں ہوں گے جنت کے، وعدہ صدقی وعدہ سچا، الذی کانوا یوعدون وہ جو وعدہ کیے جاتے تھے، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے دیکھا کہ اگر یہ اللہ کے پاس ہے اور تم نے انکار کیا تو تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بنی اسرائیل میں سے بھی ایک آدمی مان لے آیا تھا
جو بھاگا بھاگا کے پھر اپنی قوم کو کہنے لگا تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، میں اللہ کے سوا معبود کیوں بناؤں، کیونکہ اگر رحمان میرے ساتھ تکلیف کا ارادہ کرے مجھے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ تو جیسے وہ شخص ایمان لے آیا تھا تمہیں بھی چاہیے تم ایمان لے آؤ، وہ تو ایمان لائے اور تم نے تکبر کیا، یعنی اس کی مثال سے تمہیں چاہیے کہ تم بھی جیسے وہ رسول پر ایمان لے آیا تھا تم بھی لے آؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی کہ تم نے تکبر کیا تو تم ہدایت نہیں پا سکو گے۔ اور کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں، ایمان والوں کے بارے میں، کہ اگر یہ بہتر ہوتا، یعنی یہ ایمان اگر بہتر ہوتا نا تو یہ کبھی بھی ہم سے سبقت نہ لے جاتے، نعوذ باللہ، یعنی ایمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایمان اچھی چیز نہیں ہے، اگر یہ اچھی ہوتی تو ہم پہلے اس کے پاس سبقت لے کے جاتے، تو اگر یہ بہتر ہوتا تو یہ سبقت نہ لے جاتے، جب کہ انہوں نے ہدایت نہیں پائی تو یہ کہہ کے رد کر دیا کہ یہ پرانا جھوٹ ہے، یعنی شروع سے چلے آ رہے ہیں جھوٹی بات ہے۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی رہنما بھی تھی اور رحمت تھی، اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے جو اپنے سے پہلی کتاب کی تصدیق کرتی ہے تاکہ ظالموں کو ڈرایا جائے، یعنی جو ابھی تک باز نہیں آئے، گمراہی میں رہے، شرک کرتے رہے، تو یہ آخری کتاب آخری شریعت آ گئی تاکہ ان کو ان کے شرک سے باز رکھے، اور خوشخبری ہے نیکی کرنے والوں کے لیے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، پھر اس پہ ثابت قدم رہے، یعنی توحید پر قائم رہے، ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، یہ جنت کے ساتھی ہوں گے، اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انا نسألک الجنۃ الفردوس، بدلہ اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی ہے، اور پھر ماں کا الگ سے ذکر کیا، کیونکہ ایک حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، کہا یا رسول اللہ ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے کہا تیری ماں، پھر پوچھا، پھر کہا تیری ماں، تیسری بار پوچھا، پھر کہا تیری ماں، چوتھی بار کہا تیرا باپ و درجہ بدرجہ رشتہ دار۔ اب یہاں وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ماں کے 3 حق زیادہ کیوں ہیں۔ ایک تو اس نے حمل اٹھایا تکلیف سے، پھر جنم دیا تکلیف سے، پھر اسے دودھ پلایا، تو حمل اور دودھ پلانے کی پوری مدت 30 سال، اس لیے کہا کہ 6 ماہ کا بچہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، 6 ماہ کے بعد بھی، 6 ماہ سے لے کے سال سے اوپر تک بھی مدت جا سکتی ہے، 9 ماہ مقرر نہیں ہے، سال تک بھی بچہ میں، یعنی 6 ماہ کے بعد سال تک اتنی مدت ہے، لیکن کم سے کم 6 ماہ ہے، اس لیے 2 سال دودھ پلانے کا اور 6 ماہ وہ 30 مہینے ہو گئے، حتیٰ کہ جب اپنی جوانی کو پہنچتا ہے، اور جوانی تب 40 سال کی عمر، اب تو خیر 20 سال کے بچے بھی بوڑھے ہیں، وہ 40 سال کو پہنچ جاتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں۔ اصل میں 40 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، حضرت موسیٰ کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں تو کوئی طور پہ نہیں بلایا گیا تھا، تو اس لیے یہ ہے کہ اس میں انسان ہدایت حاصل کر لے، اے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی ہے اور میرے والدین پر، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، یعنی شکر کرنے کا طریقہ صرف یہ نہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، آگے بتا دیا کہ اس طریقے سے شکر کروں کہ نیک عمل کر کے تجھے راضی کر لوں، اور میری اولاد کی بھی اصلاح کر دے، بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم توبہ قبول کر لیتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں، یہ جنت کے ساتھیوں میں سے ہوتے ہیں، اور یہی سچا وعدہ ہے جس کا کیا جاتا ہے۔ اب یہ والدین کے لیے جو ہے نا، یہ پھر ذرا خیال رکھیں، آگے بھی جب آیا تھا اس میں سورۃ بنی اسرائیل میں، وہاں بھی میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق والدین کا ہے، شادی کے بعد بیوی بچوں کا حق بھی اسی طرح ادا کرنا ہے۔ آپ نے کہا تم میں سے بہتر ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، میں سب سے زیادہ اچھا ہوں، لیکن پریفر ماں کو دی جائے گی۔ اگر مقابلہ آتا ہے ایک بات کا کہ ایک بات ماں کہہ رہی ہے اور ایک بات بیوی کہہ رہی ہے، اور اگر دونوں باتیں صحیح ہیں، اس کی بھی تو ماں کی بات کو ترجیح دی جائے گی، ماں کی بات کو ترجیح دی جائے گی، اور بیوی کو ناراض نہیں کیا جائے گا، وہ اس کے حقوق الگ ادا کر کے اس کو بھی راضی کرنا ہے۔ لیکن جب دونوں میں آ جائے، جو ہے نا ایک صحابی کی جان نہیں نکل رہی تھی تو بڑے پریشان تھے، حالانکہ صحابی تھے، نیک تھے، تو لوگوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں شخص کی جان نہیں نکل رہی، تو کہا اس کی ماں زندہ ہے، کہا ہاں، کیا ماں کو بلاؤ، ماں کو بلایا تو کہا کیا تو اس سے ناراض ہے، اس نے کہا ہاں، کہا اسے معاف کر دے، کہا میں معاف نہیں کروں گی، کیونکہ جب سے اس کی شادی ہوئی ہے اس مطلب اپنی بیوی کو راضی کرتا ہے، میں اس سے ناراض ہوں، میں اس سے خوش نہیں ہوں، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ پھر آگ کا لاؤ تیار کرو، اسے اس میں ڈال دو، تو پھر ماں ایک دم بول ٹھیک ہے نہیں ایسا نہ کرو، کہا پھر وہ آگ زیادہ سخت ہے، تو ماں نے کہا میں نے معاف کر دیا، ادھر صحابی کی جان نکل گئی، یعنی اتنی اہمیت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس آدمی کی ناک گرد آلود ہوئی جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور جنت حاصل نہ کی۔ اب ماں باپ چاہے اپنے آپ کے ہیں یا میاں کے ہیں، والدین ہی ہیں۔ پتہ نہیں یہ کیسے تصور آیا کہ ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے۔ جوائنٹ فیملی سے مراد ماں باپ نہیں آتے،
جوائنٹ فیملی میں ماں باپ کا ذکر نہیں ہے، وہ جوائنٹ فیملی ہے کہ اکٹھے جو رہتے ہیں بھائی وغیرہ آپس میں، وہ مسئلہ ہے. وہاں پردے کے مسائل بھی ہوتے ہیں، وہاں اونچ نیچ بھی ہوتی ہے، وہاں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. ماں باپ کے ساتھ مقابلے نہیں شروع ہوتے. تو اگر ماں باپ کو بھی ایسے کہہ دے، ہر بچہ رادی دے کہ میری ذمہ داری نہیں، اس کی بیوی کہہ دے ذمہ داری نہیں، تو بیچارے کس کی ذمہ داری ہیں؟ اس وقت ایک بہو کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے ماں باپ کس کی ذمہ داری ہیں. جب وہی توقع کرتی ہے کہ میری بھابیاں میری ماں کے ساتھ باپ کا اچھا سلوک کریں، تو سیدھی سی بات ہے. یعنی دیکھیں نا، اب آپ اپنے وہاں سے چلے گئے ہیں، اب آپ نے اگلے، ہمارے تو ابو کہا کرتے جب شادی کے وقت، اب یہ گھر تمہارا بس مہمان خانہ ہے، یا مہمانوں کی طرح آ کے چلے جا کرو، اصل اب تمہارے بہن بھائی ماں باپ وہ ہیں، ان کے ساتھ تم نے گزارا کرنا ہے. گزارا کرنے سے بعد کہ اچھی طرح زندگی گزاریں. گزارا کیوں کریں ہم جب رہنا ہی ان کے درمیان ہے، انہیں سے اور سب سے بڑی دونوں طرف سوچا جائے کہ اگر لڑکی کے والدین کے بارے میں لڑکے والے سوچیں کہ کس طرح انہوں نے ایک اپنے جگر کا ٹکڑا پال پوس کے بڑا کر کے آپ کے حوالے کر دیا. ادھر سے بیوی کو بھی سوچنا چاہیے کہ لڑکے کے ماں باپ نے کتنی اس پہ محنت کر کے تو مجھے دے دیا، مطلب اپنا بیٹا. دونوں طرح سے سوچا جائے نا، پھر زندگی بڑی ہی کامیاب ہوتی ہے. لیکن اگر ایک کو پیسا جائے، کوئی کہا جائے جی بہو آ گئی اب تو کام والی بھی ہٹا دو، اور بہو آئے گی تو یہ بھی سامان لے کے آئے گی، یہ بھی لے کے آئے گی، میرا گھر چلے گا، یہ سوچ بالکل غلط ہے، جس سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں. شادی ہماری بالکل سادے طریقے کی ہے. لڑکی والوں پہ کوئی بوجھ ہے ہی نہیں. لڑکے والوں پہ ذمہ داری ہے کہ اس کا سارا پہلے سیٹ کریں، سیٹ اپ دیکھیں کہ ہاں اس قابل ہو گیا لڑکا کہ اس نے گھر کی چیزیں لے آئے ضرورت کی، تو پھر شادی کریں. ہم جب جو ہی بچہ تھوڑا سا لڑکا بڑا ہوتا ہے کہنا شروع کر دیتے ہیں اچھا بس ٹھیک ہے اب دیکھنا قریب ہوتے شادی ہوگی نا، بڑا سامان آ جائے گا گھر میں. یہ ساری کمینی سوچ ہے، یہ اعلیٰ سوچ نہیں ہے. اعلیٰ سوچ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اسی کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے ہماری زندگیاں بہت آسان ہیں. یہ ہم نے دنیا داری میں آ کے اپنی زندگی بہت مشکل بنا لی ہے، ہر لحاظ میں، خوشی موقع، گھر کے کاموں میں، گھر کے کچن میں، کھانے پینے میں، لباس میں. کل وہ میرا درس وہاں بھی ہوتا ہے نا، بتایا تھا جمعہ ہفتہ اور پیر کو، وہاں ایک بات ہو رہی تھی تو ایک اور عورت آئی تھی، وہ بہت نیک تھی، تو میں نے کہا یہ آج مہمان ہے، یہ درس دیں گی. تو ابھی سچ میں وہی بات جو ہم اکثر یہاں کرتے ہیں کہ یہاں دنیا میں ایسے رہیں جیسے مسافر ہیں. سفر میں آپ کے ساتھ کتنے جوڑے ہوتے ہیں. اب تو حج کے بھی لوگ جاتے ہیں تو 6-7 جوڑے لے جاتے ہیں. حالانکہ وہاں اتنی سہولت ہے، گرمیوں میں بھی، سردیوں میں بھی وہاں ایسی سہولت ہی تھی کہ آپ آئے ہو، اگر آپ کو لگا ہے وہاں طواف وغیرہ کر کے پسینے آ گئے، سردیوں میں بھی آ جاتے ہیں، تو جلدی سے آ کے کپڑے چینج کیے، وہ دھو کے ڈال دیے اور دوسرا سوٹ پہن کے چلے گئے. چلو احتیاطاً تیسرا رکھ لیں کہ کسی وقت آپ سے نہیں دھلا تو تیسرا آپ کے کام آ جائے. تو ہم سفر کو بھی ایسے کر لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کپڑے لوگ کم از کم 6-7 سوٹ ضرور رکھیں. کیوں؟ پھر کیا ہوگا، ایک بھی گندا دوسرا بھی گندا، پھر ایسی سستی ہوگی کہ 5 گندے ہو جائیں گے، چھٹا پہنا ہوگا. یہ سستی والی بات ہے. تو اس نے کہا کہ 2 جوڑے نہیں تو گرمیوں میں ہمیں بہت زیادہ بنائیں تو 4 جوڑے کافی ہیں. عام حالات میں، حج کی بات نہیں ہو رہی، عام حالات میں گھر میں. اور سردیوں میں اس نے کہا 2 جوڑے کافی ہیں. اور کہتے 2 جوڑے 6-7 سال جاتے ہیں. تو دیکھیں کتنی پیسوں کی بچت ہے اور کتنے غریبوں کی پرورش ہو جائے گی. لیکن یہ سوچ کی بات ہے کہ ہم سوچ اپنی ایسی پیدا کریں نا کہ ہم نے دوسروں کے کام آنا ہے. جب ہم یہ سوچ نہیں پیدا کریں گے تو کیسے کام آئیں گے کسی کو. تو ہم اپنی زندگی نا آسان کریں. ہم نے اپنی زندگی بہت مشکل کر لی ہے. اپنی زندگی کو جتنا آسان کریں گے سب کے حق بھی ادا ہو جائیں گے، سب کے حق ادا ہو جائیں گے. ورنہ پھر اپنی پڑی رہے گی کہ اتنے زیادہ کپڑے نہ بنائیں، کھانا پینا اتنا زیادہ نہ رکھیں. وہ صبح کو کھجوریں کھا لیتے تھے نا پانی کے ساتھ، رات کی بھی گوئی پانی میں، تو انہیں ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی شام تک کچھ بھی، کیونکہ طاقت کی چیز کھا لی ہے بس ٹھیک ہے. ایمان اصل میں روحانی ساتھ ان کے پاس خوراک تھی. بڑا اچھا کہتے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ میں لگے رہتے ہیں نا، تو ہمیں روح کو خوراک مل رہی ہوتی ہے. جب روح طاقتور ہوتی ہے اس کے اثرات جسم پہ آتے ہیں. جب روح طاقتور نہیں ہوتی نا، جسم جتنا بھی کھاتا چلا جائے کھاتا ہے، اس سے سکون نہیں ہوتا. تو اندازے سے کھائیں، اسراف نہ کریں، تبذیر نہ کریں، تو پھر زندگی آسان ہے. تو وہاں ایک لڑکی نا کل گاؤں کی آئی ہوئی تھی کسی کے ساتھ آ کے درس پہ، تو وہ ساری باتیں سن کے نا تو اتنے یعنی وہ اتنی خوش ہے لڑکی، کہتی ہے ہائے آج اللہ مجھے یہاں ویسے ہی لے آیا، میں نے تو ادھر آنا بھی نہیں تھا، اس سے ملنی ہے سہیلی سے، اللہ نے مجھے یہاں لانا تھا. کہتی ہمارے گاؤں میں ابھی تک یہ رواج ہیں، سیالکوٹ کے آگے پتہ نہیں کون سا گاؤں کا نام بتا رہی تھی،
تو کہتی ہے ہمارے جو لاہور میں بھیج دیتے ہیں بچیاں تو کہتے ہیں لاہور چو آ کے خراب ہو جاتی ہیں، تو کہتی ہے اب جو میں نے آپ کا درس سنا میں تو جا کے کہوں گی کہ ہر کوئی اپنی بچی لاہور میں بھیجے اور وہاں جا کے وہ دروس اٹینڈ کرے۔ کہتی ہے مجھے تو اتنا فخر ہو رہا ہے اپنے ماں باپ میں تو جا کے، یعنی اس کے آپ جذبات کو میں نے سامنے دیکھا نا، کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے ماں باپ کے جا کے ہاتھ چوموں، انہیں پیار کروں کہ آپ ہمیں اس طرح جہنم سے بچا رہی ہیں، اس طرح ہماری تربیت کر رہی ہیں۔ کہتی ہے ورنہ یہ سننے سے پہلے تھی میں دین کی طرف تھی، میری سہیلیاں یہاں کی دینداری تھیں، گاؤں سے ہی ہاسٹل میں رہ رہی تھی، تو کہتی ہے لیکن آج تو میرے مطلب رونگٹے بھی کھڑے ہو گئے اور میری ہوش ٹھکانے آ گئی ہے کہ ہمارے گھر کے رسم و رواج بہت اچھے ہیں، بہت۔ سر پہ دوپٹہ، کہتی ہے جب میں بتاؤں گی کہ سر ڈھکا ہونا چاہیے تو وہ تو میرے بہن بھائی ماں باپ میرے پہ قربان جائیں گے۔ اور درس دینے والی کو مجھے اور اس دونوں کو وہ کہنے لگی، کہتی ہے اگر آپ ہمارے وہاں گاؤں میں آ جائیں تو آپ ہمارے گاؤں کے سر کے تاج ہوں گے سب۔ تو میں نے کہا اللہ کرے آپ ہی بن جاؤ ان کے تاج۔ یعنی جس طرح وہ بچی سچ میں اظہار کاری تھی نا، کہتی ہے آج مجھے سمجھ آئی ہمارے دادی دادا نانا پر نانا وہ سب اچھی باتیں کرتے تھے، کہتی ہم پرواہ نہیں کرتے تھے، لیکن اب آج کا درس سن کے مجھے ان کی باتوں کی قدر آ رہی ہے۔ اندازہ کہ کوئی لمحہ ہوتا ہے اصل میں۔ اچھا وہ اس کی سہیلی بھی نہ آئی کل درس پہ، تو فون کیا سائمہ نے کہ آپ آئی نہیں ہو آمنہ درسہ، کہتی ہے اچھا میری ایک فرینڈ آئی ہوئی ہے، ہم 5:30 تک فارغ ہو جائیں گے۔ انہوں نے کیا شروع ہونا تھا 4:30 ابھی تک تو آپ آئی نہیں ہو، 4:45 ہو گئے، چلو پہنچو ہم آدھے گھنٹے میں فارغ۔ پھر آدھا گھنٹہ کا 6:15 تک بیٹھی گئی، میرا تو یہاں سے اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ جب اندر جب بندہ آ جاتا ہے نا اللہ کی بات تو پھر انسان اس کے آگے بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اللہ کی محبت میں اتنے سخت ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری برائیوں پہ نظر ہی نہ کرے اور اچھائیوں کا برہا چڑھا کے ہمیں بدلہ دے دے، اور عمل ایسے کریں گے جسے اللہ پسند کرتا ہے، پھر ایسا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نیک اعمال کرنے والے بن جائیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی سچی معرفت دے کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں پیروی کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرت۔